सर तो फिर आपने ये साबित किया कि जो जुल्म भी सहे और खामोश भी रहे, कतील उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सर आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इनकलाब। मैं इस इनकलाब की तारीफ आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में किस नौइयत का इनकलाब आना चाहिए और कब तक मुमकिन है। शोर तो आ चुका, अमली काम बाकी है। देखिए, इनकलाब से मुराद यही है कि लोग जो है वो आइन के अंदर जो हमें आरा तरीक़ेकार है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें। सच बोलने के ऊपर 2018 में शौकत सदीकी यानी कि आपको जिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आपको फारिग किया था, उसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से नए 6 जजेस इंसाफ चाहते हैं। ये कैसा तजाद है और ये कैसे मुमकिन है कि उनको इंसाफ मिलेगा? देखिए, मेरी राय में जज साहिबान ने फोरम नहीं सही चुना। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सकते सर, आपको आईएसआई के उस वक्त के चीफ जनरल फैज हमीद साहब ने आपसे बतौर जज ये कहा और प्रेशर डाला कि आप ऐसे नहीं वैसे काम करो। एहसास इदारे ने आपके साथ मुदाखलत की। जी बिल्कुल, उस वक्त वो डीजीसी थे और वो 2 दफ़ा मेरे घर आए थे। उन्होंने की उनके फिर जो सबॉर्डिनेट थे उन्होंने भी मुख्तलिफ अंदाज में मुझे प्रेशराइज करने की या परसुएट करने की कोशिश की। उस वक्त ये भी अंदेशा रहता था कि कहीं ऐसे ना हो कि हमें ही मिसिंग पर्सन्स में शामिल कर दिया जाए। ये हालात भी और वसवसे ख्यालात आपके जहन में आते थे? जी, बिल्कुल, उस वक़्त के हालात का तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते ना कि कैसे मुश्किल हालात थे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा और आज के गोरख धंधा में मेरा साथ देंगे साबिक जज जस्टिस शौकत सदीकी साहब और पाकिस्तानी अदलिया, आइन, कानून, इंसाफ, इन सब चीज़ों के ऊपर बात होगी। वो बातें डिस्कस करेंगे जिसका आगाज़ तारीख में पहली मरतबा 2018 में इनकी ज़ुबान से, इनकी आंखों से, इनके हाथ से शुरू हुआ और आज उसके 6 मज़ीद गवाह बन गए। आखिर हम इस इंसान ठहरे, फिर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हुए मुसलमान ठहरे। हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, ये लोग इंसाफ करने के लिए जज बने थे, इनको अदालतें दी गई थी। आज अदालतें अमारत नज़र आती है, अदालत नज़र नहीं आती। इंसाफ करना अल्लाह की सिफ़ात में से एक बड़ी सिफ़त है। खौफ खुदा इंसानों के अंदर होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। ये सारा किस्सा कहानी क्या है? हम अंग्रेज़ों के मुल्क में बैठ के इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के एक साबिक जज जस्टिस शौकत सदीकी साहब से आइनी और शरई हैसियत की हदूद और क़यूद के अंदर रहते हुए आज के गोरख धंधा में हम उनसे बात करेंगे। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। आज मैं आपको इंसाफ हासिल करने के बाद साबिक जस्टिस शौकत सदीकी कह रहा हूँ, एक जज को इंसाफ लेने के लिए 5 साल क्यों लगे? बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम की वसातत से कुछ हकीकतों से पर्दा उठाने का मौका दिया। देखें, बुनियादी तौर पर हमें समझने की ये ज़रूरत है कि हमेशा से पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा ईवल नेक्सस रहा है बिटवीन दी आर्मी एंड जुडिशरी। और इस नेक्सस के नतीजे में यहाँ पर कभी सिविल सुप्रीमेसी कायम नहीं हो सकी, कभी कॉन्स्टिट्यूशन की अपलिफ्ट नहीं हो सकी, कभी रूल ऑफ लॉ नहीं हो सका और ऑब्वियसली कभी जुडिशरी इंडिपेंडेंट सही मानों में नहीं हो सकी। तो इसके नतीजे में यहाँ पर असेंबलियाँ बनती टूटती रहीं, यहाँ पर हुकूमतें बनाओ और बगाड़ का गिराव का अमल जो है वो जारी रहा। हम बुनियादी तौर पर पिछले 77 साल से रोल ओवर और रोल ओवर और रोल बैक की एक गोरख धंधे में मुब्तला हैं और जाहिर है कि जब अज़ाइम एक हों, ऑब्जेक्ट कॉमन हो और फिर टारगेट भी वाज़ेह हो, तो फिर एक हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज को भी इन अदालती निज़ाम का उसी तरह ही हिस्सा बनना पड़ता है
जिस तरह एक आम साइल और एक आम पाकिस्तानी को होना पड़ता है। सर, आप जज ना होते, आप के नाम के साथ सदीकी ना लिखा होता, तो क्या 2018 में इतनी जुर्रत कर पाते, और किन हालात ने आपको मजबूर किया और आपके अंदर ये हिम्मत दी कि आप उठें और कहें कि मेरे ऊपर किसी इदारे का प्रेशर है, कोई मुझसे गलत फैसला करवाना चाहता है? किससे मशवरा किया था और ये नज़ूल कैसे हुआ था? देखिए, मशवरा तो मैंने किसी से भी नहीं किया। मैं बाय टेम्परामेंट जो है बड़ा एक एक्सप्रेसिव किस्म का इंसान हूँ, और जो कैसी भी सिचुएशन हो, जो हकीकत है उसको हमेशा से बयान करने की कोशिश करता हूँ, और ये मेरा एक आप ये समझ लें कि ज़ाती बिलीव है। हाँ जी, ये मेरे उसमें है। और दूसरा ये है कि मैं बतौर वकील भी जब था, तो मैं बड़े इस हवाले से मेरी एक अमूमी शोहरत ऐसी थी कि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई लगी-लिपटी नहीं रखता। तो मुझे हमेशा से ये बात बड़ी तकलीफ़ देती थी कि जो लोग शामिल जुर्म रहने के बाद, चाहे वो जज हों, वो जर्नैल हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, पॉलिटिशियंस हों, बिजनेसमैन हों, जिस भी कम्युनिटी से या प्रोफेशन से उनका ताल्लुक हो, तो रिटायरमेंट के बाद तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेने के बाद, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के बाद, जब वो 4 साल बाद, 5 साल बाद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखें, या उसके बाद वो ये कभी किसी इंटरव्यू में अपीयर हो के सच बोलें, तो उस सच बोलने का कोई फ़ायदा कोई नहीं। फायदा नहीं है। सर, तो फिर आपने ये साबित किया कि जो जुल्म भी सहे और खामोश भी रहे, कतील उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं बिल्कुल इसको आप अच्छा देखें, इसमें मेरे पास ज़ाहिर है कि अपने इन जजेस को अनबिलीव करने की कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ मैंने फ़ेस किया, और उसके बाद से मुसलसल ये चीज़ें होती रही हैं। ये नहीं है कि 2017 और 18 में चीज़ें हुई और उसके बाद रुक गईं। ये 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये मुसलसल हो रही हैं चीज़ें। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि उस वक़्त ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मुनासिब मौका था कि मेरी जो भी एक असर्शंस थी, उसके को सामने रखते हुए कोई इंक्वायरी कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाता, या जुडिशरी खुद इस सारे मामले को देख लेती। लेकिन बदकिस्मती से उस वक़्त ये नहीं हुआ, और आज जो हम ये चीज़ देख रहे हैं या फेस कर रहे हैं, ये उसी से पहलू तही का नतीजा है। ठीक। तो सर, आपने बतौर जज इतने अरसे में क्या समझा कि आखिर ये अदलिया, हमारी अदलिया, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की अदलिया कमज़ोर क्यों है? देखिए, असल में एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि हमारी जुडिशरी में जज साहिबान की कॉम्पिटेंस और उनकी जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो तो देखी जाती हैं, और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन उनकी जो एक मॉरल अथॉरिटी होनी चाहिए, और जिस तरह उसके ऊपर काम होना चाहिए, उनको एक मॉरली स्ट्रॉन्ग करने का, वो वैसा नहीं होता। और फिर ज़ाहिर है कमज़ोरियाँ जो हैं वो आड़े आती हैं, फिर कमज़ोरियों के नतीजे में या मनफ़त के नतीजे में जो है आपको अपना ज़मीर जो है गिरवी रखना पड़ता है। और फिर हम अगर बहैसियत मजमूई अपने मुआशरे को देखें, तो हमारा पूरा मुआशरा ही तनज़्ज़ुली का शिकार है, और इसी मुआशरे में से ही लोग जुडिशरी में भी सामने आते हैं। लेकिन अगर उनकी तरबियत इखलाकी पहलुओं से बहुत बेहतर अंदाज में हो, तो उनके वो एक रेज़ोल्यूट पर्सन के तौर पर सामने आ आ सकते हैं। सकते हैं। सर, हमने देखा कि जुडिशरी के अंदर, अदलिया के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, जज से लेके नीचे क्लर्क तक और ऑफिस बॉय तक, उन सब की तनख्वाहें और मराद बहुत अच्छी हैं कंपेयर टू आम जो मुलाजमीन हैं उनकी। इतनी अच्छी तनख्वाह, इतनी बड़ी मराद, उसके बावजूद इंसाफ हो नहीं रहा, काम उस तरह से हो नहीं पा रहा, तो क्या इतनी मराद मिलनी चाहिए? आप इससे इत्तेफाक करते हैं?
جی میں دیکھیں اس سوال کا جواب تھوڑا سا میں آپ کو تفصیل سے دیتا ہوں. دیکھیں جی ہمارا جو بھی ملک کا دفاعی نظام ہوتا ہے یا ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت جن اداروں نے کرنی ہوتی ہے، جغرافی اضافہ ہوتا نہیں ہے لیکن آبادی میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے، اور آبادی میں مسلسل اضافے کے ساتھ ہی ہمارے 3 انتہائی اہم جو شعبے ہیں، تعلیم کا، صحت کا اور جی عدل فراہم کرنے کا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن ہماری پرائورٹیز میں یہ چیزیں بہت ہی نیچے ہیں. جہاں پہ 40 ججز ہونے چاہیے وہاں پہ 10 ججز کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک آپ فرد سے 4 بندوں کا اگر کام لے رہے ہیں وہ تو تو نہیں اس سے ہوگا. اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا جو اس کو آپ مراد دے رہے ہیں وہ تو اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں تو وہ جتنے کا وہ حقدار ہے اس سے اس کو 1/4 حصہ مل رہا ہو. میں سمجھ گیا. بڑی اچھی آپ نے وضاحت کی کہ کام زیادہ ہے، ججز کی تعداد بڑھنی چاہیے، اور جتنا وہ ججز کام کرتے ہیں اس حساب سے تو تنہا یہ مراحت جو ہیں وہ بیلنس ہیں. سر اس ملک کے جج رو رہے ہیں، انتظامیہ رو رہی ہے، صحافی رو رہے ہیں، بیوروکریسی رو رہی ہے، عوام چیخ رہے ہیں. جائیں تو جائیں کہاں، اور اس سارے نظام کی بہتری کس چیز کے اندر چھپی ہے؟ آخر کیسے حالات بدلیں گے؟ دیکھیں میں اس ساری سچویشن سے نا مجھے ایک بڑی امید یہ پیدا ہو رہی ہے کہ کسی بھی معاشرے میں تبدیلی اس وقت آتی ہے جب اس معاشرے میں اویئرنیس آتی ہے، آگاہی آتی ہے، اور آگاہی حاصل کرنے کے بعد لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور جب لوگ حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر مزاحمت بھی آتی ہے، اور مزاحمت کے بعد انقلاب آیا کرتے ہیں. تو بے شک. ہم بحیثیت مجموعی اس وقت اویئرنیس کے، آگاہی کے دور سے گزر رہے ہیں. اور میں اسی بنیاد پر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو 65% پاپولیشن ہے وہ بلو 35 ہے، اور اس لیے ان کے اندر ایک آگاہی کا آنا، جو ہمیں چیزیں 60 سال کی عمر میں جا کے پتہ چلیں وہ اگر 18 یا 20 سال کے نوجوان کو آج پتہ ہے، تو اس سے امید کی جانی چاہیے کہ انشاءاللہ بہت جلد ہمارا معاشرہ اس قابل ہو جائے گا کہ جب وہ برائی کو برائی اور اچھائی کو اچھائی کہنے کی صلاحیت حاصل کر لے گا. میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ جیسے سابق جج سے، جن کا نام شوکت صدیقی ہے، انٹرویو بھی کر رہا ہوں، اور آپ سے سوال کرتے ہوئے مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں. سر کسی شخص کا مضبوط ہونا، کیا اس کے ایمان کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے؟ اور وہ شخص دلیر ٹھہرے گا، اس کی تعریف یہ ہوگی دلیر وہ ہوگا جس کی آخرت کی تیاری ہے اور حرام نہیں کھاتا اور بزدل کبھی دلیر نہیں ہوا کرتے. میں آپ کے ذاتی تجربے کی روشنی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں جو بھی بندہ اپنے معاملات اللہ کے اوپر چھوڑ دے گا نا، اور اس کو یہ احساس ہوگا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، جس سے ہوتا ہے کہ وہ اس کو پھر کسی قسم کا خوف نہیں رہتا. اور جب آپ کو انسانوں کا خوف ختم ہو جائے اور آپ کو اللہ کا خوف ہو، اور آپ کے اندر یہ جوابدہی کا احساس ہو کہ آپ نے جو ہے اپنی لائف ہیئر ان آفٹر میں بھی جو ہے چیزوں کو فیس کرنا ہے، تو پھر دلیری بھی اور بہادری بھی جو ہے وہ سب آ جاتی ہے. سر آپ نے لفظ استعمال کیا انقلاب. میں اس انقلاب کی تعریف آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کس نوعیت کا انقلاب آنا چاہیے اور کب تک ممکن ہے؟ شعور تو آ چکا، عملی کام باقی ہے. دیکھیں انقلاب سے مراد یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ آئین کے اندر جو ہمیں آرا طریقہ کار ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. اور یہ جو سیاست کا میدان ہے یہ لچے لفنگوں کے لیے، منشیات فروشوں کے لیے، پراپرٹی گریبرز کے لیے اور طرح کی 2 نمبریاں کرنے والوں کے لیے نہ چھوڑیں. وہ اس میدان میں سارے پڑھے لکھے نوجوان آئیں
اور ایک لوور مڈل کلاس سے لوگ آئیں اور اس کے یہ انقلاب ہوگا. اور جب لوگ کسی کی چودراہٹ کو مد نظر نہیں رکھیں گے بلکہ کسی کی قابلیت کو سامنے رکھیں گے اور وہ جو ایسے لوگوں کو سامنے رکھیں گے جو پارلیمنٹ میں جا کے جن کو پتا ہوگا کہ ہم پارلیمنٹ میں کس لیے آئے ہیں, ہم نے پارلیمنٹ میں اس لیے تو نہیں آئے کہ چند لائسنسز بنوا لیے, چند پرمٹ لے لیے اور اپنی گاڑی کے سامنے ایم این اے یا ایم پی اے یا سینیٹر لکھوا لیا, بلکہ وہاں جو قوم اتنا بڑا ان کے اوپر انویسٹ کرتی ہے, قانون سازی کریں, لوگوں کی بہتری اور فلاح اور بہبود کے لیے جو ہے وہ یقینی بنائیں کہ فنڈز ایمانداری سے خرچ ہوں اور ساتھ جتنی بھی سہولیات مہیا ہو سکتی ہیں پرائرٹی طے کریں کہ تعلیم, صحت, عدل اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے ملک میں جو ہے اس ٹاپ پرائرٹی حاصل کریں. تو اس لیے وہ انقلاب ہوگا. سر سچ بولنے کے اوپر 2018 میں شوکت صدیقی یعنی کہ آپ کو جس سپریم کورٹ آف پاکستان کی سپریم جوڈیشل کونسل نے آپ کو فارغ کیا تھا, اسی سپریم جوڈیشل کونسل سے نئے 6 ججز انصاف چاہتے ہیں. یہ کیسا تضاد ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو انصاف ملے گا؟ دیکھیں میری رائے میں جج صاحبان نے فورم نہیں صحیح چنا. سپریم جوڈیشل کونسل کسی بھی جج کے خلاف تھا, جو بھی اس کا سامنے اس کا کوئی کنڈکٹ آتا ہے, اس کی فزیکل ہیلتھ کا یا مینٹل کیپیسٹی کا ایشو آتا ہے, اس کے حوالے سے وہ انکوائری کر کے ریکمنڈیشنز دیتی ہے. سپریم جوڈیشل کونسل بہرحال کوئی ایڈوائزری ادارہ نہیں ہے, تو یہ بنیادی طور پر معاملہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جج صاحبان کے پاس ہی جانا چاہیے تھا. اسی وجہ سے محترم چیف جسٹس صاحب نے ٹیکنیکلٹیز میں انوالو ہوئے بغیر اس کو اپنے مطلب بڑوں کے درمیان یعنی کہ فل کورٹ میٹنگ میں رکھا اس سارے معاملے کو, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جو ڈیلیبریشنز ہوئیں اور پھر اس کی بنیاد پر اس معاملے کو ایگزیکٹو کے ساتھ ٹیک اپ کرنا کا فیصلہ ہوا. پھر اٹارنی جنرل صاحب نے اس میں جو ہے ایک رول پلے کیا کہ ایک کنسلٹیشن کے لیے ایک سٹنگ ہو, اور پھر جو کنسرنس ہیں جوڈیشری کے وہ چیف ایگزیکٹو کو بتائے گئے, اور پھر اسی کے نتیجے میں اب یہ ایک جو سپریم کورٹ کی پریس ریلیز اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک 1 مین انکوائری کمیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کیا جا رہا ہے, اور کل تک اس کی نامینیشن ہو جائے گی اور ٹرمز آف ریفرنس بھی طے ہو جائیں گے. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ معاملہ ادھر ہوتا یا ادھر ہوتا, یہ اصل معاملہ یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر پروب ہو رہا ہے, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے, مثبت پیش رفت ہے. یہ چیز اگر 2018 میں کر لی جاتی تو آج شاید ہم ان حالات کو فیس نہ کر رہے ہوتے. لیکن چلیں دیر آئے درست آئے. جی سر آپ اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ آپ اس بات پہ اٹ از اے اسٹیپ فارورڈ, اور یہ چیز اس میں سے خیر نکلے گا انشاءاللہ. خیر نکلے گا. سر یہ 6 ججز سچ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا کہ وہ, میں تو اپنی جو میرے ساتھ پیش آئی چیز میں اس کے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں, لیکن باقی ان کے حوالے سے میں کسی قسم کا کوئی ورڈکٹ یا ڈکری نہیں کر سکتے. سر آپ کو آئی ایس آئی کے اس وقت کے چیف جنرل فیض حمید صاحب نے آپ سے بطور جج یہ کہا اور پریشر ڈالا کہ آپ ایسے نہیں ویسے کام کرو, احساس ادارے نے آپ کے ساتھ مداخلت کی؟ جی بالکل, اس وقت وہ ڈی جی سی تھے اور وہ 2 دفعہ میرے گھر آئے تھے. انہوں نے کی, ان کے پھر جو سبارڈینیٹ تھے انہوں نے بھی مختلف انداز میں مجھے پریشرائز کرنے کی یا پرسویٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن الحمدللہ میں اس ساری سچویشن سے سرخرو ہو کے نکلا. میں اپنے اس وقت کے چیف جسٹس ہائی کورٹ کے اور چیف جسٹس آف پاکستان
کو بارہا یہ ریکویسٹ کرتا رہا کہ جی کہ مجھے ٹائم دیں، میں آپ سے ان معاملات کے اوپر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت نہیں میری سنوائی ہو سکی، کیونکہ اس وقت کا جو سیم پیج تھا وہ بڑا ہی روشن اور روشن تھا۔ واضح تھا، تو اس لیے اس وقت یہ بھی اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمیں مسنگ پرسنز میں شامل کر دیا جائے۔ یہ حالات بھی اور وسوسے خیالات آپ کے ذہن میں آتے تھے؟ جی بالکل، اس وقت کے حالات کا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے نا کہ کیسے مشکل حالات تھے اور کیسے ایک خوف کی فضا تھی، جو کس طرح سے چلتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، تو بڑے ہی برے حالات تھے اس وقت، لیکن بہرحال وہ اب ماضی ہے، اب ہمیں حال میں رہنا چاہیے۔ حال میں ہمارے ان 6 جج صاحبان نے جو بات کی ہے، اس کے حوالے سے میں اس لحاظ سے اس بات کو مثبت سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ایک ریئلائزیشن موجود ہے، ایٹ لیسٹ ایک کوشش ضرور کی جا رہی ہے، اور جو بھی کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہوگا، نامینیٹ ہوگا، اس نے ظاہر ہے الٹیمیٹلی اللہ کو جواب دینا ہے، اور ظاہر ہے 70 سال کی ایج کا یا پلس ایج والے اگر کوئی جج صاحب نامینیٹ ہوتے ہیں تو ان سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ جو سچ ہے اس کو ریکارڈ کے اوپر لے کے آئیں۔ ریکارڈ کے اوپر۔ سر میں چھوٹے چھوٹے چند اور سوال پوچھنا چاہوں گا، پھر میں آپ کا مزید وقت نہیں لوں گا۔ آپ نے کبھی زندگی میں سوچا تھا کہ ایک ڈی جی سی جنرل فیض حمید ایک آرمی افیسر ہوتے ہوئے ایک حاضر سروس جج کے سامنے بیٹھ جائے گا اور اس لب و لہجے میں ایک جج کو یہ کہے گا کہ آپ ایسے نہیں ویسے کام کرو اور مداخلت کرے؟ کبھی سوچا تھا؟ نہیں، میں نے اس طرح تو بہرحال کبھی بھی نہیں سوچا تھا، اور بالخصوص یہ اپنے حوالے سے تو بالکل تصور بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ لب و لہجہ ان کا کوئی اتنا خراب نہیں تھا، میں آنیسٹلی اسپیکنگ میں کیوں ایسے یہ کہوں کہ جی کہ وہ مجھے مطلب بڑھ کے مارے تھے، یا لب و لہجہ ان کا بڑا بہتر تھا، لیکن جب آپ کی بات کسی آپ کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ ڈیولپ ہو رہی ہو تو محسوس ہو جاتا ہے کہ دوسرے کو یہ بات اچھی لگی ہے یا ناپسند لگی ہے، تو یہ بات تھی۔ باقی ظاہر ہے پاکستان میں ہم جس طرح کے حالات پیچھے دیکھ کر آئے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ انبلیویبل ہو جاتی ہیں، جب ہو بھی جاتی ہیں تو پھر بھی بعض اوقات یقین نہیں آتا کہ یہ چیز اس طرح ہوئی ہے، بٹ ہوتی ہیں۔ سر ایک سابق جج کو کمیشن کا سربراہ بنانا چاہ رہے ہیں، تو ایک سابق جج کیوں، حاضر سروس جج کیوں نہیں ان 6 ججوں کو انصاف دلوا سکے گا؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ جو میٹنگ تھی اس میں کسی مرحلے پر ہو سکتا ہے چیف جسٹس صاحب یا باقی جج صاحبان کے پیش نظر یہ بات آئی ہو کہ اس معاملے کے بعد ہو سکتا ہے یہ فل کورٹ جو ہے اس کے سامنے یہ ایشو جو ہے وہ رکھا جائے، اور اس لیے انہوں نے کسی سرونگ جج کو اس میں شامل کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور جو ویسے کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت جو بھی کمیشن بنتا ہے اس کے پاس آلموسٹ سارے وہ اختیارات ہوتے ہیں جو ایک سٹنگ جج کے پاس بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ کوئی ایسا میں سمجھتا ہوں اصل چیز یہ ہے کہ ہم ایک سٹیپ آگے بڑھے ہیں، اور یہ آگے بڑھنا ہی جو ہے میرے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ سر آپ کی ذات کے بعد 6 وکلا کی جانب سے خط کا لکھا جانا اس صدی کا اور بالخصوص پاکستان کے لیے بہت بڑا واقعہ اور بڑی اہم پیش رفت ہے، مگر جو وکیل بعد میں جج بنتے ہیں، جو وکیل مڈل مین بن کے جج اور سائل کے درمیان ہو کے انصاف دلاتے ہیں، وہ خاموش کیوں ہیں، اور ان کو کیا کرنا چاہیے ایسے حالات میں؟ نہیں، میرے خیال ہے وکلاء کی مختلف بار ایسوسیشنز کے اندر اور بار کونسلز اس حوالے سے اپنے کنسرن شو کر رہی ہیں۔
ایک میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس حوالے سے ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے غیر محتاط رویہ سامنے آیا ہے کہ اگر وہ ایک ان 6 ججز کے آپ پرو ایک پارٹی ہو جائے گی تو لا محالہ دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ ان کے مخالف ہو جائیں گی which is no good to any in particular these judges. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا اگر سیاسی جماعتیں چاہے وہ جو بھی ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، وہ احتیاط برتیں اور ان ججز کو اس طرح سے ڈسپیوٹڈ نہ بنائیں کہ ان کے اوپر کوئی ٹیگ لگ جائے، اور پھر شاید بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز کے درمیان بھی چونکہ ایک اتحاد ہمیں نظر آئے گا، کیونکہ ایک بہت زیادہ اسٹرانگ قسم کی گروپ بندی ہے پولیٹیکل کنسیڈریشنز کی بنیاد پر، پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کی بنیاد پر. تو اس لیے یہ ذرا اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط رویہ چاہیے. ویسے بار کونسلز یا بار ایسوسیشنز کی طرف سے آہستہ آہستہ یہ چیز جو ہے وہ مطالبہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. زور پکڑے. 2 آخری سوال پوچھوں گا. کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے انصاف کی توقع ہے؟ جن ججوں کو، جن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کھلے عام اور سرے عام کہا گیا کہ ایسے الیکشن میں دھاندلی اور ایک جج موجود تھے عمر عطا بندیال، اور ان کو پہلے سے مراعات اور حلف لے لیا تھا، جن کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم بنائے، باقی چیزیں کرے، الزامات لگے، ان سے اچھے کام کی اور بہتری کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایمرجنسی کی امپوز کر دی جاتی ہے اور پرسنل وینڈیٹا کی بنیاد پر مارشل لا لگا دیا جاتا ہے. یہاں پر زمینی حقائق کے مطابق چلنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے، ادروائز تو آپ مطلب ہیروئکس کے چکر میں جو ہے وہ بہت بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں. ہمیں یہ یہاں پر اس سے احتیاط رکھنی چاہیے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل جو ایک ہمارا مطلب ڈسپینسیشن ہے اس سے ڈی ٹریک نہ ہو جائے اور کہیں ہم کوئی الٹرا کانسٹیٹیوشنل مووز میں ٹریپ نہ ہو جائیں. تو اس لیے بڑا محتاط ہو کے چلنا چاہیے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوشش تو یقیناً یہی کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو انصاف مہیا کر سکیں اور بہتر سے بہتر چیز ہو. تو دیکھیں آل آف اے سڈن کوئی چیز نہیں ہوتی. 2018 میں کسی نے کچھ نہیں کیا، اب 2024 میں اسٹیپ فارورڈ ہم ہو گئے ہیں. آہستہ آہستہ اگین یہ ساری چیز میں اس سے ریلیٹ کرتا ہوں قوم کی اویئرنیس کے ساتھ اور قوم کے جو ایک اجتماعی ایک ضمیر ہے اور اس کا ایک دباؤ ہے، یہ ساری چیزیں کو ریلیٹ ہیں. سر آخری بات پوچھنا چاہوں گا، وہ تقریر ہم نے بار بار سنی، میں نے بطور صحافی سنی، راولپنڈی بار میں کی جانے والی آپ کی تقریر جو تھی، کیا آپ نے وہ تقریر خود لکھی تھی یا مواد فراہم کیا گیا تھا یا کسی سے مشاورت کی تھی، اور کتنا عرصہ لگا تھا؟ وہ ٹوٹل آمد تھی، میں بالکل نہ لکھی ہوئی وہ تقریر تھی، نہ کسی سے مشورہ تھا، نہ کسی سے نوٹس ایکسچینج کیے تھے. وہ اس وقت جس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک مجھے جیسے نزول طور پر چیز آئی کہ بھئی آج یہ موقع ہے کہ تم یہ بات کر دو، ہو سکتا ہے دوبارہ یہ موقع نہ ملے. تو یہ بالکل میں نے آپ کے سامنے وہ ایکسٹیمپور میری تقریر تھی، قطعاً اس میں کوئی چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی نہیں تھی. جسٹس شوکت صدیقی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جزاک اللہ، بڑی مہربانی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.